नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 110 आयत 51 टू 55 सूरत अन-निसा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने देखा उन लोगों को जो दिए गए किताब में से एक हिस्सा। जैसा कि पिछले लेसन में भी बताया था मैंने कि जब भी खिताब जो है वो अलम तरा कहकर किया जाए तो उससे मुराद या तो ताज्जुब होता है या फिर तवज्जो दिलाना मकसूद होता है कि गौर करो, देखो, क्या देखा नहीं तुमने। तो यहाँ पर हैरत या ताज्जुब का इजहार है कि हैरत की बात है, ज़रा देखो तो उन लोगों को जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला है। और किताब का हिस्सा किस किस को मिला था? यहूदो नसारा को। और यहाँ मदीना में चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता यहूद के साथ था, तो इसलिए इशारा है यहूद की तरफ। और नसीबम मिनल किताब, किताब का एक हिस्सा। फरमाया युमिनूना बिल जिप्ती, वो ईमान लाते हैं जिप्त पर, मानते हैं जिप्त को। साहिबे किताब होते हुए, इल्म वाले होते हुए वो जिप्त पर ईमान रखते हैं। और जिप्त क्या चीज़ है? जीम बाता, बेफ़ायदा, बेहकीकत, बेअसल चीज़, वहमी, ख़याल, चीज़ें जैसे कहानत, फालगीरी, टूने टोटके, शगुन लेना, जादू, इन सब चीज़ों पर भी जिप्त का इतलाक़ होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि जिप्त से मुराद सहर और तागूत से मुराद शैतान है, क्योंकि बिलजिप्ती व तागूती का लफ्ज़ आ रहा है। और तागूत को मानते हैं। और तागूत से मुराद हर वो कुव्वत जो सरकश हो, बंदगी की हद से बाहर निकले। पानी में जब तुग़यानी आती है और वो अपनी हदूद से बाहर निकल जाए तो उसे कहते हैं कि तुग़यानी जिसमें आती है, जो अपनी हदों से बाहर निकलता है। यहाँ पर तागूत से मुराद हर वो शख्स या हर वो चीज़ है जो बंदगी की हद से बाहर निकले, सरकश हो। इंसान के अलावा जिन्नों के लिए भी अल्लाह ने यही फरमाया है कि मैंने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब अगर वो अल्लाह की इबादत की बजाय कुछ और करने लगें तो वो क्या होगा? सरकशी होगी। यानी अल्लाह के सामने झुकने की बजाय सर उठाने लगें, नाफरमानी करने लगें। अल्लाह की बात ना माने तो अल्लाह की बात ना मानना, और फिर ना सिर्फ खुद ना बल्कि दूसरों को भी रोकना। तो ये ऐसी कुव्वत जो खुद भी ना करे इबादत अल्लाह की और दूसरों को भी करने से रोके, वो क्या है? तागूत। और शैतान को क्यों तागूत कहते हैं? सरकशी की वजह से, क्योंकि उसने अल्लाह की बात मानी नहीं थी। ना सिर्फ खुद आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया, बल्कि दूसरों को भी अल्लाह की बात मानने से रोकता है। तो तागूत वो है जो ना खुद झुके अल्लाह के सामने और झुकने वालों को भी रोके। तो तागूत का असल माना ये है। तो अब यहाँ तागूत महज किसी एक शैतान का नाम या किसी एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि वो सारी कुव्वतें, वो सारी शख्सियतें उसमें शामिल हो जाएंगी जो लोगों को अल्लाह की बंदगी से रोकें। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम इन इल्म वालों को तो देखो, ये पढ़े लिखे लोगों को, इन किताब वालों को हैरत की बात है कि किताब रखते हुए भी ये एक तरफ जिब्त को मानते हैं, वहमी ख्याली बेहकीकत चीज़ों को, और दूसरी तरफ तागूत को मानते हैं, तागूत के पीछे चल रहे हैं। व यकूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और वो कहते हैं कि उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, इशारा है अहले मक्का की तरफ। हाउलाई, ये लोग, यानी ए अहले मक्का, तुम हाउलाई क्या है? इसम इशारा है। और मुराद अहले मक्का, और उनसे ये क्या कहते हैं कि ए अहले मक्का तुम अहदा, ज़्यादा हदायत याफ्ता हो। किससे? मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए। वो कौन लोग हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स, सहाबा कराम
کی طرف اشارہ ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، یعنی راہ چلنے کے اعتبار سے، طریقہ زندگی کے اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ تو یہ ایسا کیوں تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے یہود کے تعلقات مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی تھے، اور خصوصاً جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اہل مکہ مدینہ پر یلغار کرتے تو مدینہ میں رہنے والے یہود مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے؟ مشرکین کو۔ اور مشرکین جب ان سے پوچھتے کہ بھائی تم تو کتاب والے ہو، تم ہمیں بتاؤ اس شخص کی نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جانتے تو تھے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن کیا کہتے؟ تعصب میں، دشمنی میں، حسد میں، کہ چھوڑو اس کو، اس سے اور اس کے فالورز سے بڑھ کر تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ یعنی مشرکین کو ہدایت پر مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ قرار دیتے۔ اب دیکھیں، جب کسی انسان کو کسی سے ضد ہو جاتی ہے یا تعصب ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے، اور یہاں کیا جیل جو ہے وہ جیلسی کا معاملہ ہے یہاں پہ جو ہے، تو جیلسی میں، حسد میں انسان کیا کرتا ہے؟ انصاف کی بات بھول جاتا ہے اور وہ حد سے گزر جاتا ہے۔ اب یہی حد سے گزرنا ہے نا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے مدینہ میں یہود کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں اور جو باتیں تھیں، اس میں تھا کہ وہ ایسی زمین میں آئے گا جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں بھی۔ تو یہ اس نبی کے انتظار میں بھی تھے اور پھر اس علاقے میں جا کر رہنے لگے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل میں سے نہیں آئے تو انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا، اور اس مخالفت میں عدل و انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے دشمنوں کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے لگے۔ ایسے ہی لوگوں کی عقل پر حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں۔ اگر کوئی جاہل لا علم انسان توہمات کا شکار ہوتا تو آپ اسے کیا کہہ کر جانے دیتے ہیں کہ چھوڑو، یہ تو لا علم ہے، پتہ ہی نہیں اس کو۔ مگر ایک شخص جو پڑھا لکھا ہو اور پھر وہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو تعجب ہوتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق جان سکے، کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ مگر جب انسان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے، جب انسان اپنے نفس کے شر میں گم ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ صرف یہ لوگ نہیں، جب بھی کسی آسمانی کتاب کے حامل لوگوں میں ایسا زوال آتا ہے جیسے آج کل مسلمانوں پر آیا ہوا ہے، تو ان کے ہاں اسی طرح کی مثالیں بہت دیکھی جا سکتی ہیں۔ کہا تو اہل کتاب کو یہاں جا رہا ہے، مگر ہم سب کو بتانا سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، علم کا سارا سرمایہ تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی قوم توہمات، جادوگری کے پیچھے پڑ جائے اور دین کو محض کرامتیں اور سحر کی چیز بنا لے، آج جیسے دیکھیں کہ مسلمانوں میں بہت سے اس اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کم استعمال کرتے ہیں اور وظیفوں کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں، وظیفے اور جادوگری کے لیے بھی ایسا کچھ الٹا لکھ کر کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کسی آسمانی کتاب کی حامل قوم کو زیب نہیں دیتی۔ تو یہاں اہل کتاب پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا جبت پر ایمان لانا، تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کوئی چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ جبت میں شامل تو نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک غیافہ کو جبت سے روکا، اور ترک کیا ہوتا ہے؟ کنکر یا جو ہے وہ کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا۔ اسی طرح بدشگونی سے منع کیا، جیسے کالی بلی گزرے، دودھ گرے، شیشہ ٹوٹ جائے، یہ سب غلط من گھڑت باتیں ہیں، اور بدشگونی لینا شرک ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟
اللہ ہے۔ ایافا جو ہے یہ پرندوں کے نام، ان کی آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ چیز ہمارے ہاں بھی عام ہے۔ ناموں جیسے الو، آوازوں جیسے کوے کی آواز، اس کا بولنا، اور کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو کام کرتے، اور اگر بائیں جاتا تو کام نہیں کرتے تھے۔ ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یہ سب کے لیے منع ہے۔ اور خصوصاً ہم جو مسلمان ہیں تو مختلف چیزوں سے جو ہے وہ فال لینا یا ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت تلاش کرنا اور کسی طرح بھی غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کمزور ایمان کی علامتیں ہیں، اور کتاب والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کو جو یہ کام کریں، کیا جبت اور طاغوت پر ایمان لائیں، اور ایمان والوں کو بھی کیا ہے کہ کفار کی نسبت ان کو، کفار کو ان سے زیادہ سمجھدار بتائیں۔ یہ تین کام اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ تو ایسا کرنے والوں کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ایسی بدشگونیاں لینے والوں پر اور ایسے جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، طاغوت کو ماننے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اسی طرح ایمان والوں کو بے وقوف بتانے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار، ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جہاں تک لعنت کا تعلق ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جب کسی پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوتی تو وہ ہدایت بھی نہیں پاتا۔ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس وقت تک سیدھے رہ سکتے ہیں جب تک اللہ ان کو سیدھا رکھے، اور جس کے دل کو اللہ سیدھا رکھے اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی کہ بات اس نے صحیح مانی، جانی اور پہچانی۔ تو جو شخص حق کو نہیں پہچانتا، صحیح اور غلط کو جاننے کے باوجود بھی اختیار نہیں کرتا، ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان پر انتہائی ذلت اور رسوائی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 5 کام کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت بتائی گئی ہے۔ ام لہم نصیبم، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، من الملکی، بادشاہت میں سے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو نہ وہ دیں گے لوگوں کو تل برابر۔ اگر ایسے لوگوں کو بادشاہت میں سے کچھ حصہ مل جائے تو پھر عوام الناس کی خیر نہیں، لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ نکیر کا لفظ نکرہ سے ہے، نون قاف را، نکرہ کہتے ہیں خریدنے کو۔ کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا، اندر کو کریدا ہوا کوئی چیز لگتی ہے، اس کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہود لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل لوگ ہیں۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ کہ لا یؤتون الناس نکیرا، کہ بادشاہت میں سے بھی لوگوں کو اتنا حصہ نہ دیں گے، نکیرا تل برابر۔ تو بخل کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو خرچ کی وہاں خرچ نہ کرنا جو ہے، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی وہاں پہ خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ریاکاری کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ مزید فرمایا کہ ام یحسدون الناس، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، کس بات پر؟ علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دیا۔ اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو دے رکھا ہے اس دیے ہوئے پر یہ خوش نہیں ہوتے۔ فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، البتہ تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور دی ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت۔ یہاں حسد کی بات ہو رہی ہے، تو حسد کیا ہے؟ تمنا کرنا نعمت کے زوال کی، کسی انسان کی جو ہے نا اپنے علاوہ جو کسی اور کے پاس نعمت ہے اس کے جانے کی تمنا کرے، انسان دعائیں کرے کہ اس شخص سے یہ چھن جائے، یا پھر کسی کے پاس اگر کوئی خیر یا بلائی ہے تو وہ دوسرے کو اچھی نہ لگے اور وہ اس پر دل ہی دل میں جلے،
اور کوڑے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس مال ہے، جیسے عموماً جو رشتہ داروں کے بیچ جیلسی ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ عموماً جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس سے لوگ بعض اوقات سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، کیا سوچ کر کے دل میں ایک خاص جیلسی اور نفرت ہوتی ہے ان کی۔ اسی طرح ایک تو کسی کی نعمت جو ہے وہ چیز چھن جائے اور دوسرا انسان یہ کہے کہ پھر وہ مجھے مل جائے، تو یہ پھر حسد ہے۔ بعض اوقات کسی کے پاس علم یا قابلیت زیادہ ہو تو لوگ اس سے حسد شروع کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں دین کیا سکھاتا ہے کہ رشک کرو، حسد نہ کرو کہ یا اللہ تو یہ جو نعمت ہے مجھے بھی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر نہ رہو اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھیں حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس کے اندر ایسی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، تو کبھی بھی اگر دل کی حالت ایسی ہو کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ کیوں ہے اور وہ چھن جائے، تو ایسی حالت پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر صرف دل کی حد تک بات ہے تو پھر بھی قابل معافی ہے، مگر زبان سے نکلنا، پھر آگے اس کو پھیلانا اور نقصان پہنچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا، یہ جو ہے ناقابل معافی ہے، جب تک کہ انسان اس چیز پر شرمندہ ہو کر باز نہ آ جائے۔ اور یاد رکھیں حسد کی یہ خصلت جو ہے یہ یہود کی مشابہت ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ان سے منسوب کی ہے۔ تو حسد کا علاج کیا ہے کہ جس سے حسد ہو اس کی نعمت کو یاد کر کے دعا دو، بارک اللہ فی کا یہ ایسے موقعوں پر پڑھنے کی دعا ہے، اور حسد ہونے لگے تو اپنی ملی ہوئی نعمتوں کو یہ دیکھیں، ان کا شکر کریں، کیا وہ کم ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حسد کر رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دے رکھا ہے، اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت ملی اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے، اس پر یہ دراصل حسد کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کرو؟ حسد کرنے والوں یاد رکھو کہ ہم نے یہ نعمت آل ابراہیم کو دی تھی، جس میں سے خاص طور پر آل یعقوب کو۔ ابراہیم کے علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے جن کا نام اسرائیل ہے۔ تو آل ابراہیم سے یہاں مراد بنی اسرائیل ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس سے پہلے کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی اور ان کو بہت بڑی بادشاہت بھی دی تھی۔ تو تم اپنے کو ملنے والی نعمتوں کو یاد کرو، بجائے اس کے کہ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر تمہیں حسد ہو رہا ہے۔ اس کی بجائے تم کیا کرو؟ اپنی بادشاہت کو، ملکن عظیمہ کو یاد کرو۔ یہ ملک عظیم جو ہے جو بنی اسرائیل کو ملی تھی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملنے والی بادشاہت ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت ہے، کیونکہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ یا رب مجھے ایسی بادشاہت دے کہ اس کے بعد کسی اور کے پاس نہ ہو، اور واقعی ہی ایسی ہی بادشاہت پھر کسی کو نہیں ملی۔ حتیٰ کہ آج کے اس دور میں بھی وہ سہولتیں وسائل کسی کے پاس نہیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے۔ تو جس قوم کی اتنی رچ ہسٹری ہو، انہیں کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض اس پر ایمان لے آتے ہیں، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو بنی اسرائیل میں سے بعض کیا کرتے ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی آل ابراہیم میں سے سارے انکاری نہیں، کچھ ماننے والے بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَا صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے روکنے والے بھی ہیں۔ صدّا کے دو معنی ہوتے ہیں، خود رکنا اور دوسروں کو روکنا۔ آل ابراہیم میں بعض لوگ ماننے والے ہیں اور بعض لوگ رکنے والے ہیں اور روکنے والے بھی ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ تو وہ جو نہیں ماننے والے ان کا انجام کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکنے والی، جلانے والی۔ کس کو؟ ایسے لوگوں کو
جو بے وجہ ضد کا شکار ہو کر ایمان نہ لائیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، سمجھ دی ہے کہ وہ اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں، اور جو پھر اپنے لیے راستہ صحیح منتخب کرے گا تو اللہ کی جو ہے نعمتوں میں ہوگا، اور یہی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ کون سا راستہ منتخب کرتا ہے، اور جو غلط راستہ کا انتخاب کرے گا اس کے لیے پھر جہنم ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ والی ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔